लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस स्ट्रीम में। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से इंशाल्लाह सवालात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है जावेद मकानदार। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व शेख साहब, ये 15 शाबान के रोजे के मुतालिक कुछ बताएंगे सर? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़्यादा हदीसें हैं इस बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान में रोज़ा रखते थे, नफली रोज़ा। बल्कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रही है शेख, फरमाएं। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कसरत के साथ शाबान के अंदर रोजा रखते थे, उतनी कसरत के साथ किसी और महीने में आप रोजा नहीं रखते थे। देखिए, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ्तिर व युफ्तिर हत्ता नक़ूल ला यसूम फमा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन इल्ला रमजान। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा किसी और महीने का मुकम्मल रोजा नहीं रखा, मुकम्मल महीने का। वमा रअयतुहु अक्सर सियाम मिन्हु फी शाबान, और शाबान से ज्यादा किसी और महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा नहीं रखते थे। इसी तरह से एक और रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि काना अहब्ब शुहूर इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसूमहु शाबान सुम्मा यसिलुहु बिरमदान। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजा रखना सबसे ज्यादा पसंद फरमाते थे। तो शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोजा रखते थे। यहां तक कि बाज रिवायतों में है कि सिवाय चंद अय्याम के पूरा महीना रोजा रखते थे, सिर्फ चंद अय्याम छोड़ते थे, बाकी पूरा महीना रोजा रखते थे। तो इस महीने के अंदर हमें कसरत के साथ रोजा रखना चाहिए। अलबत्ता एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि किसी दिन को खास करके हमें रोजा नहीं रखना है। जैसे बाज लोग 15 शाबान को रोजा रखते हैं, तो हमें तखसीस नहीं करनी है। इस पूरे महीने में जब भी हमें मुयस्सर हो रोजा रखना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इदन तसफा शाबान फला तसूमू, कि जब शाबान का महीना आधा गुजर जाए और निस्फ आखिर बचे तो रोजा ना रखो। इस हदीस का क्या मतलब है? इस हदीस का मतलब यह है कि अगर शाबान के निस्फ अव्वल में आपने नफली रोजे नहीं रखे हैं और पहले से आपकी कोई आदत भी नहीं है रोजा रखने की, नफली रोजा रखने की, जैसे सोमवार का रोजा या जुमेरात का रोजा, या इसी तरह आपके ऊपर कोई कज़ा रोजा नहीं है, तो ऐसी सूरत में शाबान के निस्फ आखिर में आप रोजा ना रखें, नफली रोजा। यानी शाबान के निस्फ आखिर में रोजा रखने की 3 तरह के लोगों को इजाजत है। या तो आपने शाबान के निस्फ अव्वल में भी कुछ रोजे रखे हों, दूसरा ये कि आपकी आदत हो पहले से बाज अय्याम को रोजा रखना, जैसे जुमेरात का रोजा, सोमवार का रोजा जो है, इसी तरह से सौम दाऊदी, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, अगर पहले से आपकी आदत है तो आप कभी भी रख सकते हैं। तीसरी सूरत यह कि आपके ऊपर अगर कोई रोजा कज़ा है, जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बाज दीगर जो है उम्महातुल मोमिनीन से साबित है कि वो रमजान के छूटे हुए रोजे शाबान के अंदर कज़ा करती थी। तो अगर आपके ऊपर कोई रोजा बाकी है, रमजान आने वाला है,
تو شعبان میں اسے آپ کو رکھ لینا ہے، اور شعبان کے چاہے نصف اول میں رکھیں یا نصف آخر میں رکھیں۔ تو ان باتوں کا صرف دھیان رکھنا ہے، اس کے علاوہ پورے شعبان میں آپ جب چاہیں نفلی روزہ کثرت کے ساتھ رکھیں، بس کسی دن کی تخصیص نہ کریں۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی جاوید بھائی۔ ہاں شیخ صاحب، ایکچولی میں کرناٹک سے ہوں۔ ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ رات میں جاگنا اور صبح کا کمپلسری روزہ رکھنا، اور اسی رات میں سب کچھ فیصلے ہوتے ہیں، ایسا بڑے بڑے بیانات بھی ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا بس بات کی۔ دیکھیے، مسئلہ تو یہ بہت لمبا ہے، اتنی لمبی گفتگو میں یہاں شاید نہ کر پاؤں، وقت اتنا نہیں ہے۔ بس مختصر انداز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں سوائے 2 روایتوں کے اور جتنی بھی روایتیں وارد ہوئی ہیں سب کے سب یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں۔ صرف 2 روایتیں ایسی ہیں شعبان کے 15 شعبان کی رات کے بارے میں جس کے بارے میں 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور ان دونوں حدیثوں کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، لیکن بعض علماء نے ان کو حسن درجے تک پہنچایا ہے، جن میں کی شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ تو ہم اگر یہ مان لیں کہ وہ دونوں روایتیں حسن درجے کی ہیں، تو ان دونوں روایتوں کے اندر کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو میں آپ کو وہ حدیثیں پڑھ کر کے سناتا ہوں، دونوں روایتیں۔ دیکھیے، ایک روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ ابن ماجہ کے اندر ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے اور اپنی پوری مخلوق کو بخش دیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کی۔ 2 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، 2 طرح کے لوگوں کی، باقی سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ وہ 2 طرح کے لوگ کون ہیں؟ الا لمشرک او مشاہن، جو آدمی مشرک ہے اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی مشاہن ہے، مشاہن مطلب اپنے کسی بھائی کے لیے اپنے دل میں حقد رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، عداوت رکھنا، بغض رکھنا، اگر کسی کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں یا ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، باقی سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت ابو ثعلبہ الخشنی کی ہے۔ یہ روایت جو ہے طبرانی کبیر کے اندر ہے اور شعب الایمان کے اندر ہے، بہقی کی شعب الایمان۔ اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت کے اندر بھی تقریباً وہی معنی موجود ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے، پوری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے 2 طرح کے لوگوں کے۔ اب ان دونوں روایتوں کو آپ سامنے رکھیے، تو کیا ان دونوں روایتوں کے اندر کہیں پر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کو 15 شعبان کی رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، خصوصی نماز پڑھنی ہے، یا اجتماع کرنا ہے، یا قبرستان جانا ہے، یا 15 شعبان کا جب دن آ جائے تو اس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے؟ کیا ایسی کوئی بات کہی گئی ہے؟ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہا گیا ہے کہ اس رات مغفرت اسی وقت ملے گی جب آپ نماز پڑھیں گے۔ یہ مغفرت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ مشرک نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ مغفرت چاہیے تو شرک سے بچیے اور مشاہنت سے بچیے، بغض و عداوت سے بچیے۔ تو اگر کسی مسلمان کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں تو وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اس رات وہ عبادت کرے گا تبھی اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ اسی طرح سے آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر کسی وقت کے بارے میں کوئی فضیلت، عام فضیلت وارد ہوئی ہے، تو اس وقت میں کسی خاص عبادت کو کرنے کے لیے خاص دلیل چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کا دن یہ ہفتے کی عید ہے۔ اب جمعہ کے دن کی فضیلت وارد ہوئی تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جمعہ کے دن کیا کرنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، خطبہ سننا ہے، جلدی مسجد جانا ہے، غسل کرنا ہے، اور کئی ساری سنتیں جمعہ کے دن کی بتا دی گئیں۔ تو جمعہ کے دن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں عبادت کا کیا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی جمعہ کے دن کہے
کہ آج خاص طور سے میں صدقہ کروں گا اس لیے کہ جمعہ کا دن فضیلت والا دن ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ کبھی بھی صدقہ کر سکتے ہیں، سنیچر کو بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، آپ کو اجر زیادہ ملے گا، تو پھر یہ بدعت ہے۔ تو اسی طرح شعبان کی اس رات کی فضیلت ایک وارد ہوئی کہ اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی خاص عبادت کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں یا اس رات میں کسی خاص عبادت کے بارے میں جتنی روایتیں وارد ہیں سب ضعیف یا موضوع ہیں، سوائے ان 2 روایتوں کی جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، اور ان دونوں روایتوں میں کسی بھی خاص عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب اسی کے متعلق اور چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں کیا؟ جی جی بولیے۔ مطلب ہمارے یہاں مین کیسا ہے، جو عالم لوگ ہیں نا کہ بولتے کہ اسی رات پورے تقدیر کے فیصلے ہوں گے، رزق بانٹا جائے گا، سب جتنے بھی فیصلے ہیں اسی رات ہوں گے۔ تو میں دوستوں کو بھی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں گے تو مہربانی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ جس فضیلت کا آپ نے ذکر کیا کہ اسی رات رزق بانٹا جاتا ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح کی جتنی روایتیں 15 شعبان کی رات کے بارے میں وارد ہیں سب یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، منگڑنت ہیں، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ جاوید بھائی، ابھی نا اس کے بعد جو ہماری آج کی اسٹریم ہے نا اظہار حق، اس کا موضوع ہی یہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی اسٹریم میں آپ جڑے رہیں تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کو مل جائے گی۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد مدثر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی مدثر بھائی السلام علیکم، کو آواز آ رہی ہے؟ مدثر صاحب جلدی سے اپنا سوال کریں۔ ٹھیک ہے، ابن مبین آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مقتدی اگر تیسری رکعت میں شامل ہو تو جب تشہد میں بیٹھے گا تو اس کی 2 رکعت ہوئی، تو کیا 2 رکعت میں تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ کے بعد درود الشریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھے گا؟ جیسے کیونکہ اس کی دو ہی رکعت ہوئی نا اس کے لیے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو آپ اس کے مقتدی ہو گئے، آپ اس کے تابع ہو گئے۔ آپ کو امام کی اتباع کرنی ہے ہر اس چیز میں جس میں اتباع کر پانا ممکن ہے، ہر اس چیز میں امام کی اقتداء کرنی ہے جس میں اقتداء کرنا ممکن ہے۔ کچھ چیزوں میں اقتداء کر پانا ممکن نہیں ہوتا ہے، جیسے امام نے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بولا ہے کہ 5 بار بولا ہے آپ کو نہیں پتا، اس میں آپ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جن چیزوں میں امام کی اقتداء کرنا ممکن ہے ان تمام چیزوں میں آپ اس کی اقتداء کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ تو جیسے ہی آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے اب آپ مقتدی ہیں، اس کی اقتداء کریں گے ہر چیز میں۔ تو یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں۔ اس قاعدے کی بنیاد پر جب آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو آپ کو ایک تیسری رکعت ملی، چوتھی رکعت ملی۔ اب چوتھی رکعت کے بعد امام تشہد کرے گا۔ اب امام تشہد کر رہا ہے، اس تشہد وہ امام کا آخری تشہد ہے، جبکہ ابھی وہ آپ کا آخری تشہد نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو کھڑے ہو کر 2 رکعت اور پڑھنی ہے، لیکن چونکہ آپ اس امام کے مقتدی ہیں لہٰذا آپ وہ تمام چیزیں پڑھیں جو امام پڑھے گا اس تشہد کے اندر۔ آپ تحیات بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، جو دوسرے اذکار ہیں اس کو بھی پڑھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو میں نے پہلے دیا ابھی، دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ ایسے فرض کر لیں کہ آپ نے امام کو چوتھی رکعت میں پایا، آپ نے امام کو چوتھی رکعت میں پایا، چوتھی رکعت آپ نے اس کے ساتھ پڑھا، چوتھی کے بعد امام تشہد میں بیٹھے گا۔ کیا آپ تشہد میں بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ جی جی بیٹھیں گے نا؟ بیٹھیں گے۔ تو آپ تشہد میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کے تشہد کا ٹائم آیا نہیں، ابھی آپ نے صرف 1 رکعت پڑھی ہے، تشہد میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ امام بیٹھ رہا ہے، کیونکہ آپ امام کی اتباع کر رہے ہیں۔ جی جی تو جب آپ یہاں پر امام کی اتباع کر رہے ہیں جبکہ آپ کا ٹائم ابھی نہیں ہوا ہے تشہد کا، ابھی تو آپ کی 1 ہی رکعت ہوئی ہے، تو اسی طرح سے وہاں پر بھی آپ امام کی اتباع کریں گے جہاں پر
آپ کا آخری تشہد نہیں ہے پھر بھی آپ وہ دعائیں پڑھیں گے، تو آپ کے دماغ میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ ابھی تو میرا پہلا تشہد ہے. اگر یہ اشکال آتا ہے تو ابھی جو میں نے اعتراض وارد کیا ہے اس کا جواب ہونا چاہیے کہ بھائی جہاں تشہد کا ٹائم نہیں آیا جب وہاں بیٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اتباع میں بیٹھ رہے ہیں امام کے. تو بہرحال جو امام پڑھے گا وہی آپ بھی پڑھیں گے. جی شکریہ شیخ. ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر مقتدی آ کے جماعت میں شامل ہوا، ابھی امام جیسے سورہ فاتحہ 2-3 آیت پڑھا، اب امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی بھی رکوع میں چلا گیا، تو کیا وہ اس کی رکعت شامل مانی جائے گی؟ ہاں بالکل. اگر آپ 2-3 رکعت آپ نے 2-3 آیت آپ نے سورہ فاتحہ میں سے پڑھا، امام رکوع میں چلا گیا، تو آپ بھی امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیے اور آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ آپ وہاں پہ معذور ہیں، آپ اس کے آگے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ امام رکوع میں جا چکا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر خالی آپ نے رکوع پایا ہوتا تب بھی آپ کی رکعت ہو جاتی، تو یہاں پر تو چند آیتیں بھی آپ پائے ہیں سورہ فاتحہ کی، تو یہاں تو بدرجہ اولا آپ کی رکعت ہو جائے گی. نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سورہ فاتحہ جو ہے فرض ہے، اور پھر مدرک رکوع جو ہے مطلب رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے. نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں وہ. صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع پا رہا ہے، امام کے ساتھ مکمل طور سے رکوع پا جا رہا ہے، تو اس کے وہ ایک خاص سچویشن ہے، اس خاص سچویشن میں خاص حکم ہے. اگر امام کو قیام کی حالت میں پایا تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن جب امام کو قیام میں نہیں پایا بلکہ رکوع میں پایا تو یہ دوسری سچویشن ہے جو کہ خاص سچویشن ہے. اس کے لیے الگ سے استثنائی حکم ہے کہ اگر وہ رکوع میں پایا تو اس کو رکعت مل جائے گی. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، شریعت کے سینکڑوں ایسے مسائل آپ کو مل جائیں گے جہاں خاص حالات میں خاص حکم ہوتا ہے. اب جیسے میں آپ سے پوچھوں گا کہ سفر میں آپ ظہر 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، آپ کہو گے کہ اس کے لیے الگ حکم ہے. تو بھائی ظہر کی نماز تو 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھنے سے آپ کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اسی طرح سے نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ جس سچویشن میں پہنچے ہیں وہ اس کو شریعت نے خاص سچویشن مانا ہے جس میں آپ سے سورہ فاتحہ ساقط ہو گئی. بہت شکریہ. اس پہ تفصیلی ویڈیو موجود ہے ابن مبین بھائی، آپ یوٹیوب پر جائیے، ٹائپ کیجئے رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، ڈاکٹر نسیم i+TV آپ ڈال دیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گا انشاءاللہ. ایکچوئل میں شاید علماء حدیث کا بھی اس میں کئی لوگوں کا الگ الگ وہ ہے کہ مطلب بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. موقف الگ الگ ہے، اس میں شیخ نے وہاں پر سارے دلائل دیے ہیں، آپ وہاں پر دلائل دیکھ سکتے ہیں. شیخ سنابلی جو ہیں اس کے مخالف ہیں. اب آپ خود ہی بول رہے ہیں کہ مختلف موقف ہے اور پھر وہی بات دوبارہ آپ دہرا رہے ہیں. جب آپ نے خود کہہ دیا کہ علماء کے موقف اس میں مختلف ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں چاہے کوئی بھی آ سکتا ہے عالم. البتہ شیخ نے وہاں پر اس کے دلائل دیے ہیں، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی شیخ. جہاں تک اختلاف اس مسئلے کے اختلافی ہونے کی بات ہے، اگر سلف کے زمانے سے اب تک آپ دیکھیں گے اب تک، تو آپ کو چند ایک علماء ایسے ملیں گے، بڑے مشہور علماء، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے. جیسے کہ امام بخاری کا موقف ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے. امام ابن خزیمہ کا موقف ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے. صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں موقف منقول ہے، دونوں طرح کا موقف. اور ایک آدھ نام آپ کو اور ملیں گے. باقی جتنے جمہور علماء مذاہب اربعہ سمیت اور جتنے بھی علماء ہیں، سب کا موقف آپ کو یہی ملے گا کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. لیکن اس مسئلے میں بھی میں دیکھتا ہوں دلائل کے بجائے جذباتیت سے کام لیا جاتا ہے. جذباتیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں چونکہ ہم احناف کے درمیان رہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا مسئلہ ایک سمبل بنا دیا گیا ہے اہل حدیثوں اور احناف کے درمیان فرق کرنے کے لیے. وہ ایک علامت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اہل حدیث ہے، نہیں پڑھتا ہے تو حنفی ہے. تو وہ مسئلہ اتنا حساس ہے ہمارے یہاں. اب عوام کو کیا کہا جاتا ہے
کہ بھائی اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ بھائی دنیا میں یہ جو سارے علماء جن کا میں نام لے رہا ہوں نا، ان علماء کا بھی موقف یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کو رکن مانتے ہیں نماز کا. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ خاص سچویشن ہے. اس کی دلیل ایک سوال یہاں پر میں کروں گا کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور اس کو نہیں ملی سورہ فاتحہ، صرف رکوع ملا تو اس کی رکعت نہیں ہوگی، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی کو سورہ فاتحہ کی صرف 1 2 3 آیت ملی اور اس کے بعد اسے رکوع میں جانا پڑا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس کو رکعت مل جاتی ہے. تو پھر میرا سوال ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ تو رکن ہے، اس کو پوری سورہ فاتحہ ملی نہیں ہے، کہیں آدھی سورہ فاتحہ تو نہیں رکن ہے نا. تو وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ وہ آدمی معذور ہے. تو اگر وہ آدمی معذور ہے تو جو رکوع میں پہنچا ہے اس کو بھی معذور مان لو. تو بہرحال مسئلہ تو اختلافی ہے، لیکن ادلہ کو اگر دیکھیں گے تو جمہور کا موقف جو ہے وہی قوی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے مدثر. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں دوبارہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آواز آ ورحمۃ رہی اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے، فرمائیں. شیخ سے میرا سوال ہے شیئر مارکیٹ کے تعلق سے. اس سے پہلے جی شیخ نے بتایا کہ 1% بھی اگر سود رہے گا تو وہ اس حرام میں ہے. شیئر نہیں لے سکتے. تو ڈیٹ ٹو ایکٹو تو 0 دکھاتا ہے شیخ، لیکن جب بیلنس شیٹ میں جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس میں لائبلٹی دکھاتا ہے. تو لائبلٹی میں بھی اس میں مینشن نہیں رہتا ہے کہ یہ لون ہے یا امپلائز کو دینا ہے یا ادھار بقایا ہے وہ دینا ہے. تو ہم کیسے پتہ کریں کہ کمپنی میں لون ہے؟ کیونکہ بہت ڈیپلی بیلنس شیٹ دیکھنا پڑتا ہے اور چیک کرنا پڑتا ہے. لائبلٹی میں بھی کرنٹ لائبلٹی اور لانگ ٹرم لائبلٹی اور شارٹ ٹرم لائبلٹی ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہاں پہ بھی اگر 0 دکھا رہے لیکن اس کے بعد بھی اگر اس میں اور ڈیپلی اگر اوپن کریں گے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے وہ لون کا، لیکن اس میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لون ہے کہ کیا ہے. تو ہم کیسے پتہ کریں کون سے شیئر ہم خریدیں؟ دیکھیے آپ کا سوال جو ہے نا وہ ٹیکنیکل سوال ہے، وہ شرعی ٹیکنیکل. سوال نہیں ہے. شرعی سوال آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اگر اس میں 0.0009% اگر سود ہے تب بھی وہ حرام ہے، اس کے اندر شیئر لینا جائز نہیں. یہ شرعی سوال ہے، شرعی جواب ہے. اب اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ظاہر ہے اگر میں چاہوں کہ میں پتا کروں تو اس کے لیے مجھے اس کمپنی کے ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا یا اس کمپنی کے بارے میں جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان سے پتا کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کو شیئر لینا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہیں سے بھی آپ اس کو پتا کیجئے. اور آپ صرف اوپر سے دیکھ کر کے جیسے کمپنی والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 0% ہے، آپ اس پر اعتماد مت کیجئے، کیونکہ اس طرح کے کمپنیوں والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ تو شریعہ کمپلائن کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. تو اب کچھ علماء ان کو مل جاتے ہیں جو ہے، اب کیا میں ان علماء کو کیا نام دوں، بغیر نام کے بلا عنوان رہنے دیجئے ان کو. ان سے وہ فتویٰ لے لیتے ہیں، اب ان کا فتویٰ چپکا دیتے ہیں اپنے ویب سائٹ پہ کہ ہماری کمپنی کے اندر جو ہے سود نہیں ہے، یا ہماری کمپنی شریعہ کمپلائن ہے، اس کے پاس آپ اس میں شیئر لے سکتے ہیں. آپ ان پر بالکل بھی اعتماد مت کیجئے، کیونکہ ایسے بہت سارے علماء سو ہیں جو کہتے ہیں 25% سود ہے تو جائز ہے، 33% ہے تو جائز ہے، 1/3 سے یا اس سے نیچے ہے تو جائز ہے. بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ شیئر خریدنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو آپ کسی طرح پتہ کیجئے، اور جب پتہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے، محنت لگے، مشقت لگے، لیکن پتہ چلے گا. اور آپ نے خود ہی کہا کہ جب ڈیپلی اندر جائیے تو کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ملتا ہے. تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود پتہ کریں. جی مدثر بھائی، ہماری جو ترقی والی اسٹریم آتی ہے نا، کل دیکھیے، کل جمعرات ہے اور کل رات میں 9:30 بجے سے ہماری ترقی والی اسٹریم ہوتی ہے. تو اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں نا، جو ٹیکنیکل ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پوچھ سکتے ہیں. البتہ حکم شیخ ہی بتاتے ہیں یہاں پر، یا شیخ وہاں موجود ہوتے ہیں یا وہاں سے یہاں آپ کو بھیجا جاتا ہے. لیکن جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہے یا کیسے فلٹر کرنا ہے، کیسے جاننا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو پتہ چلے گی انشاءاللہ. ایک سوال اور ہے، جی میں یہ پوچھنا تھا، جیسے ایک مطلب بولا جاتا ہے کہ برائی کے کام میں مدد کرنا بھی برے کے اس میں آتا ہے جی نا.
تو جیسے آپ ہاں کمپنی ہے، کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے تو ہم پرچیز کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی میں شمار ہوگا؟ کمپنی کون کیسا برا سامان تیار کرتی ہے کیا نہیں جائز حلال سامان؟ حلال پروڈکٹ جیسے مشنری وغیرہ بنا رہی ہے، لیکن وہ سود لے کر بنا رہی ہے، تو اگر وہ سامان ہم خرید رہے ہیں تو کیا اس میں تعاون ہوگا؟ یہ بھی اسی میں آئے گا؟ جی دیکھیے یہ ہر صورت میں تعاون نہیں ہوگا، یہ ہر صورت میں تعاون نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ تعامل کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ ثابت ہے۔ یہ تعاون اس وقت ہوگا جب اس کے اسی سودی کاروبار میں، جیسے وہ بینک سے سودی لون لیتا ہے، اس میں آپ کا کسی طرح کا تعاون شامل ہو، تب یہ تعاون ہوگا۔ لیکن وہ جو پروڈکٹ بنا کر کے وہ بیچ رہا ہے، اس کو خریدنے سے یہ تعاون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جی جزاک اللہ۔ بہت شکریہ مدثر بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اللہ اس کے بعد اگلے گیسٹ صفیہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی صفیہ جی، آپ میوٹ ہے، جلدی سے انمیوٹ کرو، اپنا سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے، شاید انمیوٹ۔ جی تھوڑا سا جلدی بولیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں تو مجھے ریموو کرنا پڑے گا پھر یہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عورت کو کتنے کپڑے میں دفنا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے دو مواقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جتنے کپڑوں میں مردوں کو دفنائیں گے، یعنی 3 کپڑوں میں، اتنے ہی کپڑوں میں عورت کو بھی دفنائیں گے۔ ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ عورت کو 5 کپڑے میں دفنائیں گے، اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی وارد ہے، لیکن اس روایت پر بعض علماء نے کلام بھی کیا ہے، تو لہٰذا 3 میں بھی دفنا سکتے ہیں، 5 میں بھی دفنا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جی سر، ٹھیک ہے، شاید ان کا نیٹ ورک پرابلم ہے، بیچ بیچ میں وائس ان کی بالکل بند ہو جا رہی ہے۔ میں اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، محمد اسلم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی محمد اسلم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال تھا کہ وطر کے بعد ہم 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد نفل پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ ثابت ہے۔ استمرار کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ثابت ہے، لہٰذا استمرار کے ساتھ اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کبھی کبھی عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی اس پر عمل کرنا یہ سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر کے پڑھیں۔ دیکھیے اصل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھی جائے۔ فرض نماز تو آپ کو ہر حالت میں کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، اگر آپ کی استطاعت ہے۔ کوئی آدمی مستطیع ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اور وہ بیٹھ کر کے فرض نماز پڑھ رہا تب تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن نفل نماز کا مسئلہ تھوڑا آسان ہے، اس میں رخصت ہے۔ نفل نماز استطاعت رکھنے کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز اگر آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور آپ کھڑے ہونے کی طاقت ہے اس کے باوجود، تو آپ کو آدھا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، وہ کہ صلاۃ القائد علی النصف من صلاۃ القائم، کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کا اجر کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے آدھا ہے۔ تو اگر آپ قدرت رکھتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی نفل نماز کو، اس کے باوجود بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ جائز تو ہے، لیکن آپ کو آدھا اجر ملے گا۔ آخری بات یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں نفل نماز اور بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کو آدھا اجر نہیں ملے گا، یہاں پہ پورا ملے گا، کیونکہ آپ یہاں معذور ہیں۔ تو آپ نفل نماز کو بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں اگر آپ کی قدرت ہے کھڑے ہونے کی تو، لیکن اگر معذور ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں۔ شکریہ سر۔ ایک بہت چھوٹا سا شکریہ سوال تھا، ایک اور سوال۔ جی بولیے۔ ابھی میں جی بولیے۔ نماز عشاء کے لیے گیا مسجد میں، امام نے قرأت شروع کر دی تھی، وہ سورت پڑھ رہا تھا سورہ فاتحہ کے بعد، مجھے کیا کرنا تھا اس وقت؟ کیا کر دیا امام نے؟
सॉरी, इमाम ने सूरत शुरू कर दी थी, सूरत की किरात, यानी सूरह फातिहा उसने खत्म किया था, वो सूरत दूसरे सूर्य की तिलावत कर रहा था। और मुझे भाई क्या उसके करना बाद था? जाकर के मिले, दूसरे सूरत की इमाम ने तिलावत शुरू की तो ये जाकर के नमाज में मिल गए, तो अब तो इनको आपको क्या सूरह करना है? फातिहा पढ़ना है। आपको तकबीर तहरीमा कहने के बाद यानी अल्लाह अकबर कह के आप जो है हाथ बांधिए सीने पर और सूरह फातिहा पढ़िए। पहले सूरह फातिहा खत्म करके फिर सुनिए क़िरात इमाम की। जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया 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 बारकल्लाह शुक्रिया। फिकुम। अब्दुल्ला अतीब, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा ये सवाल था कि कोई शख्स नजर ये 5 रोजों का कि किन्हीं के लिए किसी का तबीयत खराब हो गया या फिर कुछ भी 5 जी रोजों का नजर माना, तो क्या उन 5 रोजों के बदले में 2 या 3 रोजा रख सकते हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने जी रोजों की नजर माना है उतने रोजे रखना उसके ऊपर वाजिब है। और नजर के बारे में किसी दिन हम बहुत तफसील से इस पे गालिबन बात कर चुके हैं, वहां जी वो जी आप जाकर के तलाश करके सुनिए, वहां पे और भी कई अहम मसाइल नजर के बारे में हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि 5 रोजा रखने की अगर नजर माना है तो उसके ऊपर वाजिब है 5 रोजा रखना। जी अब्दुल्ला जी, एक और सवाल था जी कि बोलिए। मेरी वालिदा जो है, तो मेरी बहन को लेके ना वो हॉस्पिटल में थी, तो उनका ना 5 या 6 दिन का नमाज छूट गया उनके, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था जगह नमाज पढ़ने का। तो उस चीज को हुए 2 या 3 महीने हो गए हैं, तो अभी वो कैसे पढ़ेंगे वो वाला नमाज? 5-6 दिन का नमाज छूट गया उसके चक्कर में। जी देखिए, शेख। आपका ये कहना कि हॉस्पिटल में नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। कौन सी दुनिया में ऐसी जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ सकते आप? नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, होश और हवास में है, तो अगर आपके हाथ पांव कोई बांध करके टांग दे, ठीक है, सजा के तौर पर, और वो जी आपको नहीं छोड़ रहा है, दिमाग आपका काम कर रहा है, तो आपको वक्त हो गया तो नियत से नमाज पढ़नी है। मतलब ये आखिरी दर्जा मैं आपको बता रहा हूं कि आप हिल नहीं सकते, फिर भी आपको अपनी नियत के अंदर नमाज पढ़नी है। अब बताइए, क्या हॉस्पिटल में जगह है कि नहीं है? जी है शेख। मतलब बिल्कुल है भाई। आप बहुत सारी जी जगह हॉस्पिटल में है, आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ लीजिए। कहीं जगह अगर रुकू सजदे के लिए जगह नहीं मिल रही है, किसी भी तरह से आप जैसे आप इस्तिताअत रखते हैं वैसे पढ़ लीजिए। तो ये उज़्र नहीं है। इसलिए सारे लोग जो सुन रहे हैं इस बात को समझ लें कि नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, बल्कि इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि नमाज को उसके टाइम से डिले किया जाए। टाइम के अंदर ही पढ़ना है, हर सूरत में पढ़ना है, जैसे आप इस्तिताअत रखते हो वैसे पढ़ना है। बहरहाल जो नमाजें उन्होंने छोड़ा है, सबसे पहले तो तौबा करें और उन नमाजों को, उनको याद है, उन नमाजों को बारी बारी करके तरतीब के साथ कज़ा कर लें। जी बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी अब्दुल्ला अतीब, उम्मीद है आपको जवाबात मिल गए होंगे। भाई आपके पास से थोड़ा सा बैकग्राउंड में से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो जी शेख, एक और छोटा सा सवाल है, बस टाइम पूछ सकते बोल हैं? दीजिए जल्दी से। ये जो फातिया का जो कोई चीज होता है, कोई दिया, तो क्या उसको लेना जायज है? नहीं, उस जिस खाने के साथ बिदात किया गया है उस खाने को मत लीजिए, उसको मत खाइए। जी ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। उम्मीद है आपको जवाबात मिल गए होंगे आपके सवालात के। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सिस्टर सोफिया हुसैन, आप अपना सवाल करें। जी सोफिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम शेख, सलाम मेरा रहमतुल्लाहि सवाल व था नॉन मुस्लिम की शादी के ताल्लुक से, जैसे कि पड़ोस हैं या फिर खास अगर जानकार है नॉन मुस्लिम, तो उनकी शादियों में वो लोग हमें इनवाइट करते हैं, तो रसूमात जी वगैरह में लोग नहीं जाते, अवॉइड करते, बट उनके जो रिसेप्शन होते हैं, अब वहाँ पे मामूल नॉन मुस्लिम का तो यही होता है कि अगर उनके घर पे कोई छोटा फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पर जैसे भोग चढ़ावा वगैरह वो लोग आम तौर पे करते ही करते हैं, देखा जाता है माशरे में। अब उनके वहाँ पे जी बड़ा कोई रिसेप्शन है या वो पार्टी वगैरह आप जो भी कहिए, उसमें वो वहाँ पे चढ़ावा भोग लगाया जाता है। अब वहाँ पे जाके खाना खाना कैसा है?
कोई भी ऐसी शादी जिसमें गैर इस्लामी रस्म व रिवाज किए जाते हों, उस जगह पर जाना, उसमें शरीक होना जायज़ नहीं है। अगर सिर्फ खाना खाने की बात हो कि जैसे पार्टी हो रही है, वहां जाके सिर्फ खाना खा के चले आना है, और कोई दीनी मजहबी या अकीदे से मुतालिक कोई चीज वहां रस्म रिवाज अदा नहीं की जा रही है, तो कोई हरज नहीं है, आप जाएं, खाना खा करके चले आएं। लेकिन वहां पर भी ये बात, इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी पार्टी जहां पर बेहयाई है, बेहिजाबी है, मर्दो जन का इख्तिलात है, वहां पे मत जाइए। लेकिन अगर मतलब इज्जत और आबरू के साथ सेपरेट जगह है, वहां जाकर के सिर्फ खाना खा के आना है, तो इसमें मुज़ायका नहीं है, जो है जा सकते हैं। अगर उसका ताल्लुक या उस पार्टी का ताल्लुक या वहां जो रस्म रिवाज अदा किए जा रहे हैं उसका ताल्लुक दीन, मजहब और अकीदे से ना हो तो। बट शेख इसमें सवाल ये था कि वो आम तौर पे वो मतलब अगर पार्टी रखी, उन्होंने रिसेप्शन रखा, तो दावत करने से पहले नॉन मुस्लिम का ये अकीदा होता है कि वो जो भी वहाँ पे वैरायटीज है उसको लेकर, और वो मतलब उनका जो भी माबूद होते हैं उनके सामने भोग लगाते, चढ़ावा चढ़ाते, उसके बाद वो रिसेप्शन या पार्टी शुरू करते। तो वैसा खाना कैसा है? मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन आपने गौर से सुना नहीं। इसी का जवाब मैंने दिया है। देखिए, मैंने कहा कि कोई भी ऐसी पार्टी जहां पर कोई मजहबी रसूमात अदा किए जा रहे हो, उसमें आपको शरीक नहीं होना है। और ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि सारी शादियों में ऐसा होता है। मैंने भी देखी हैं वो शादियां गैर मुस्लिमों की, तो सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर कहीं पर ऐसा करते हैं उस खाने के साथ, तो फिर वहां आप मत जाइए। बहुत सारे लोग बाकायदा मुसलमानों, अपने जो उनके मुसलमान जान पहचान वाले होते हैं, उनके लिए अलग खाने का इंतजाम रखते हैं। अगर ऐसी कोई जगह है तो जाकर के खाने खा के आने में कोई दिक्कत नहीं है। बस मसला उस वक्त है जब उनके जो मजहबी रसूमात हैं उनमें जाकर के शिरकत करें, वहां हाजिर रहें, या जहां पर बहुत सारी तरह की बुराइयां हो रही हैं अखलाकी, वहां पे शरीक हो, तो इसमें खराबी है। सिर्फ खाना खा के आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। बारकल्लाहु फीकुम। समीर, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख साहब, ये पानी पे दम करके पीना कैसा है शेख? कुछ आयत वगैरह पढ़ के। जायज है, पानी पे दम करके पीना ये जायज है, रुक़या शरिया करके। शेख, लेकिन कुछ शेख लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाइफ में ऐसा नहीं किया, बोलते हैं पानी पे दम करके पीते ऐसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन शिरकन। रुक़या में उस वक्त तक कोई हरज की बात नहीं है जब तक उसके अंदर कोई शिरकिया अमल ना हो। गोया कि रुक़या के मसले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन और मफ्तूह छोड़ दिया। कोई भी ऐसा तरीका आप इख्तियार करो जिसके अंदर कोई शिरकिया और गैर शरई अमल नहीं है, तो उस तरीके से आप रुक़या कर सकते हो। तो सलफ सालिहीन से लेकर के अब तक साबित है किसी पानी पर या खाने पीने की चीज पर दम करके रुक़या करना, ये साबित है। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद सबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, मेरा ये सवाल था कि 17-18 साल पहले मेरी बहन पैदा होकर इंतकाल कर गई थी कुछ ही वक्त में, मतलब कुछ ही देर में। तो क्या उस बच्ची का अकीका करा सकते हैं? तो उस टाइम नहीं कराए थे? नहीं शेख। अभी आपके वालिद साहब बाहयात हैं? जी हैं अभी वालिद साहब। हाँ, देखिए, असल अकीके की जो जिम्मेदारी होती है, या आप कह सकते हैं अकीके का जो हक होता है, वो वालिद का होता है। तो बेहतर ये है कि ये जिम्मेदारी आपके वालिद साहब ही अदा करें, तो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप उनका ताउन कर दें अगर वो नहीं कर सकते हैं तो बहरहाल अकीका करना उस बच्ची का जायज है, अगर वो उस वक्त नहीं कर सके हैं तो। जी मोहम्मद सबी, बारकल्लाहु फीकुम।
اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. میں معین الدین سلفی کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہ اہل حدیث ہے اور نہ اگل بغل ہمارے اہل حدیث مسجد ہے، نہ ہمارے گھر میں ویسے عقیدے کے جیسے کہ ہیں کہ دین پہ ہی فالو کرتے ہیں، تو کیا ہم ایسی جگہ جا کر رہ سکتے ہیں جہاں صحیح منہج اور صحیح لوگ رہتے ہوں؟ آپ کے گھر والے کس منہج پر ہیں، کس عقیدے پر ہیں؟ سر ہمارے گھر والے تو سنی منہج پہ ہیں، بٹ نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، تو ایسے کچھ فالو نہیں کرتے، حلال حرام پہ بھی ویسے فالو نہیں کرتے. اچھا، آپ ایک چیز بتائیے کہ آپ جب روزہ نماز کرتے ہیں یا تو اپنے توحید پر، عقیدے پر قائم رہتے ہیں، تو ان کی جانب سے آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ آپ کو منع کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں شیخ، ہمارے جیسے ابو ہیں تو وہ نہیں ایسے کرتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں جو بزنس کرتے ہیں تو آپ کو بولتے نماز رہتے ہیں پڑھنے سے سب منع کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں آپ کو؟ ہاں، ایسا بولتے ہیں کہ یہ سب کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، سب بس ایسے ہی ہے، سب بنایا گیا ہے. نہیں، دیکھیں میری نصیحت یہ ہے آپ کو کہ آپ وہاں سے چھوڑ کے مت جائیے. آپ چھوڑ کے اسی وقت جائیے جب آپ کے لیے اپنی دین اور عقیدے پر عمل کرنا یہ مشکل ہو جائے کہ اب میں نہیں کر پا رہا ہوں، لوگ مجھے نہیں کرنے دے رہے ہیں، تب آپ چھوڑ کے جائیے. بیچ میں آپ چھوڑ کے مت جائیے، کیونکہ چھوڑ کے جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دین کے دیگر احکام پر عمل کر سکتے ہیں، گرچہ ٹھیک ہے کوئی آدمی آپ کے بھائی یا کوئی ٹوکم ٹوکی کرتا ہے، کرنے دیجئے اس کو، لیکن اگر وہاں پر آپ موجود ہیں تو آگے فیوچر میں اس بات کا چانس موجود ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے جو لوگ شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دن ان کو ہدایت ملے آپ کی دعوت سے. آپ اپنے عمل کے ذریعہ بھی ان کو گویا کہ کنٹینیو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ اپنے طریقے سے نرمی کے ساتھ اچھے اسلوب میں آپ ان کو دھیرے دھیرے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کیجیے. آپ وہاں سے چھوڑ کے مت جائیے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بہت شکریہ. تو کیا شیخ جیسے ہم ان کے بزنس میں رہ سکتے ہیں ساتھ میں، جیسے وہ بزنس کرتے ہیں تو کیا اپنے بزنس میں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کام نہیں کرتے ہیں، بٹ جیسے سود وغیرہ کا بھی لین دین سب رہتا ہے. تو بھائی سود اگر کرتے ہیں تو سود سے بڑا شریعت کے گناہ مخالف. کون سا ہے؟ یہ کاروبار میں سود سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. تو دیکھیے، آپ جو ہے ان کو سمجھائیے، کوشش کی آپ ان کو سمجھائیے کہ سود جائز نہیں ہے. تو جہاں جس تجارت کے جس حصے میں وہ سود کا لین دین کرتے ہیں اس میں آپ شریک مت ہوئیے. جو صاف اور شفاف ہو اس میں آپ ان کا ساتھ دیجئے. جہاں سود کا لین دین یا اور کوئی جھوٹ، غبن، دھوکہ، کوئی بھی ایسی چیز جو شریعت کے خلاف ہے اس میں آپ ان کا ساتھ مت دیجئے. جو صاف شفاف تجارت کرتے ہوں اس میں ان کے ساتھ رہیے آپ. جی بہت شکریہ شیخ. ٹھیک ہے، معین الدین بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کیا آواز نہیں آ رہی ہے بھائی؟ شیخ جیسے کہ ہمارے اگل بغل 30-40 کلومیٹر کے اندر اہل حدیث مسجد بھی نہیں ہے، اور ایسے عقیدے کے بھی مسجد نہیں ہے جس میں نماز ہو رہا ہو. ایسے عقیدے کے ہیں کہ قبرستان بھی ہے، جیسے قبر بھی ہے وہاں اور مسجد بھی ہے، تو ایسے نماز پڑھ سکتے ہیں جمعے کے؟ دیکھیے، سوال سب آپ کے بہت مبہم ہے. ایک بات آپ بتائیں گے اگر آپ کو دقت نہ ہو بتانے میں، آپ اس سے پہلے یوٹیوب پر کچھ علماء کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں ان کو؟ کرتے ہیں سر. جی سر. کون سے علماء ہیں جن کو آپ سنتے ہیں عام طور سے؟ کچھ نام اگر آپ کو پتا ہو تو بتائیں. i+TV کے سارے ہیں شیخ، اور مرکز السلام کے ہیں جو وہ ہیں. چلیے چھوڑیے. دیکھیے بھائی، ہماری شریعت کے اندر ہماری شریعت ہر طرح کے حالات میں جینا سکھاتی ہے. کئی جگہ پر آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے
بس عقیدے توحید سے اپنے دین سے کمپرومائز کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت میں یہ تشدد نہیں ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی اہل حدیث نہیں ہے پھر بھی وہ مسلمان ہے. یہ ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے. اگر ہمارے بس میں ہے, ہمارے اختیار میں ہے, تو ہم ایسے آدمی کو امام نہیں بنائیں گے. لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہاں پہ ہم ایسا تشدد والا رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ آدمی اہل حدیث نہیں ہے یا یہ فلاں مسجد اہل حدیثوں کی نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا. یہ اہل حدیثوں کا موقف نہیں ہے, یہ خارجی فکر ہے. یہ ہم اہل حدیثوں کا موقف نہیں ہے. تو آپ وہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 اور نمازیں پڑھ سکتے ہو. ہاں, وہاں نماز پڑھنے میں اگر آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہو, کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو, آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے نہ دیا جا رہا ہو, تب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس میں مت جائیے. لیکن اگر آپ کو آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس مسجد میں تو آپ اس میں نماز پڑھیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی سر, جزاک اللہ. بہت شکریہ محی الدین بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے طیب, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. ہیلو. ہاں جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے والے تھے, میں نے رکوع کیا تھا تو میں شاید 1-2 سیکنڈ رکوع میں شامل ہوا, تو کیا نماز ہو گئی؟ جب آپ رکوع میں پہنچے یعنی مکمل طور سے جب آپ جھک کر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دیے, اس کے بعد امام صاحب اٹھے, تو پھر گویا کہ آپ کو رکوع مل گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الرکوع المجزی کی وہ تعریف کرتے ہیں, یعنی ایسا رکوع جو کافی ہے کہ آپ ان تضع یدیک علی رکبتیک قبل ان یرفع الامام, کہ اپنے دونوں ہاتھ اگر آپ اپنے گھٹنے پر رکھ لیے, رکوع میں پہنچ گئے, اس کے بعد امام اٹھا تو آپ نے گویا رکوع پا لیا. اگر اس طرح کا رکوع آپ نے پایا ہے تو آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی. اب مجھے شک ہو رہا کہ میں نے کرا یا نہیں کرا, کہ میں بعد میں گیا اٹھنے کے بعد. جو پیچھے نکل گیا اس کو چھوڑیے, آگے دھیان رکھیے, یہی طریقہ ہے, آگے اسی پر عمل کیجیے گا. اوکے, شکریہ. میرا ایک اور سوال تھا. جی بولیے. کہ جیسے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے. ہیلو. ہاں بولیے نا. تو تم یہاں پر مسجد میں حنفی حضرات ہوتے ہیں, تو وہ مجھے نہ سینے پہ ہاتھ باندھنے دیتے نہ رفع الیدین کرنے دیتے, تو میں کیا کروں؟ اور کوئی مسجد نہیں ہے آپ کے پاس نماز پڑھنے کے نہیں, لیے؟ یہاں پر زیادہ وہ حنفی ہی ہیں. زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیا آپ کے پاس کوئی آپشن ہے کہ آپ وہاں نماز نہ پڑھ کے کہیں اور پڑھیں؟ نہیں, سب ایک ہی اس کی مسجد ہے, مطلب ایک ہی اس کی. اور مطلب وہ کیسے آپ کو منع کرتے ہیں؟ ایک منع کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین مت کرو. ایک منع کرنا یہ ہوتا ہے کہ نہیں رفع الیدین کرو گے تو ماریں گے تمہیں, بھگا دیں گے مسجد سے. نہیں, نصیحت کرتے ہیں پر وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. نہیں تو کوئی بات نہیں, پیچھے پڑ, آپ وہی اسی مسجد میں نماز پڑھیے اور رفع الیدین کیجیے. اگر وہ صرف سمجھانے کی حد تک بات ہے تو آپ وہی نماز پڑھیے اور رفع الیدین کیجیے, سینے پر ہاتھ بھی باندھیے. اگر ایسی کوئی اگر اس طرح سے پریشان کرتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیں گے یہاں, یا مار پیٹ یا جھگڑے لڑائی تک بات آ جائے, تو پھر وہاں مت جائیے. پر عجیب سا لگتا ہے, کوئی کرتا نہیں ہے, سب نیچے نیت باندھتے, میں اوپر باندھتا. تو بھائی ہندوستان میں جو ہے تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے, جس میں 20-25% مسلمان ہیں, باقی غیر مسلم ہیں. تو یہاں آپ کو عجیب نہیں لگتا ہے کہ سارے لوگ شرک کرتے ہیں, آپ اکیلے موحد ہیں؟ تو ویسے آپ وہاں بھی سمجھ لیجئے. نہیں عجیب لگتا ہے تو وہاں بھی آپ کو عجیب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں عجیب لگنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو بات صحیح ہے. جی ٹھیک ہے طیب بھائی, بہت شکریہ. ایک اور بس لاسٹ سوال ہے, ایک اور. نہیں طیب, 2 سوالات آپ کے ہو گئے. نیکسٹ اسٹریم میں آئیے انشاءاللہ, اگلی اسٹریم میں لیتے ہیں. فرزانہ خاتون, جلدی سے اپنا سوال کریں سسٹر. السلام جی علیکم. فرزانہ خاتون, میں نے آپ کو ایڈ کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو رات میں وتر کا نماز نہیں پڑھ پاتا, تو تہجد کے سمے تو پڑھ لیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے, جیسے تہجد کے سمے نیند نہیں کھلے یا پھر ٹھنڈ کی وجہ سے ایسے چھوٹ گیا, وتر صبح میں بھی ادا نہیں ہو پایا, تو یہ کیا گناہ ہے؟ وتر کی نماز صحیح قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے. وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے.
لیکن اگر وطر کی نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں چھوٹنے کی، اس میں نہ جا کر کے مختصر یہ کہ وطر کی نماز اگر رات میں کسی وجہ سے آپ کی فوت ہو گئی ہے تو دن میں آپ اس کی قضا کر سکتی ہیں، لیکن وہاں پر وطر نہ پڑھ کے آپ شفع پڑھیے. اگر 3 پڑھتی تھی تو 4 پڑھیے، 1 پڑھتی تھی تو 2 پڑھیے. تو وطر کی نماز کی قضا آپ دن میں کریں اگر رات میں کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ واجب ہے، آپ نے قضا نہیں کیا تو آپ گنہگار ہوں گی، نہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ. جی سسٹر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ذیشان اگلا گیسٹ ہے. ذیشان بھی جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ٹائم اللہ بہت وبرکاتہ. کم ہے. ہاں سوال یہ پوچھ تھا لیجیے. شیخ، یہ جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے رات میں سونے سے پہلے، اس کے بارے میں فضیلت آتی ہے نا کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، صحیح؟ تو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت بھی آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں کہ فرشتے حفاظت کریں گے اس کی. تو کیا یہ صحیح ہے ایسا کرنا؟ دیکھیے، گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا ہے وہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قد کفیتا و ہدیتا و اقیتا، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے. یعنی 3 فائدہ اس کو ملتا ہے. کفیتا مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو گیا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اور پھر کیا چاہیے. ہدیتا مطلب تمہیں ہدایت ملی، ہر طرح کی ہدایت، دین کے مسائل میں بھی ہدایت ملی، نہیں ہر بھلائی کی جانب تمہیں ہدایت ملی. اور اقیتا کا مطلب کہ ہر شر سے تم محفوظ ہو گئے. تو یہ 3 فضیلت اس کو ملتی ہے. تو ایک دعا تو یہ ہے. اسی طرح سے ایک دعا اور بھی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے غالباً وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو آسمان کی جانب دیکھ کر کے آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آیت الکرسی کہیں ثابت نہیں ہے. آیت الکرسی بہت عظیم آیت ہے قرآن کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں پر دل کہے وہاں اس کو فٹ کر دو، ہے نا. جہاں پہ بتایا گیا ہے وہاں پہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ یوسف، میں آپ کو ایڈ کروں، جلدی سے اپنا سوال کریں. جی یوسف، جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز کلیئر ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی کلیئر ہے یوسف بھائی، فرمائیں. جی یوسف بھائی بولیے. ساری شیخ، میں ایکچولی باہر ہوں، شاید ڈسٹربنس ہو رہا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے صلاۃ المرید کے سلسلے میں جو حدیث ہے، یعنی صلو قائمن وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ صلو قائدن، تو یہ ان نمازوں کی یعنی صلاۃ المرید کے نمازوں کی مطلب کیفیت کیسی؟ یعنی صلو قائمن کا مطلب ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک جو ہے نا کھڑے کے دیکھیے نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے. ابھی تو ٹائم ہو رہا ہے شیخ. اگر آپ کل، اچھا کل تو اس دن نہیں ہماری سیٹرڈے، ہاں آپ اگر سیٹرڈے کو آئیں گے تو میں آپ کو اور بھی تفصیل سے بتاؤں گا. اس وقت خلاصہ یہ ہے کہ نماز اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور نماز کے ارکان کو یا نماز کی جو کیفیت ہے، اس کی حیت ہے، اس کو اس کی اصلی کیفیت اور حیت میں ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ اس طرح سے ادا کرے گا جس طرح سے وہ استطاعت رکھتا ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ جو نماز میں جو کام کرنے کی استطاعت آپ کی نہیں ہے، آپ اس کو ویسے نہیں کریں گے جیسے کر سکتے ہیں. ویسے جیسے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے گا. بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے گا. اگر لیٹ کے بھی وہ حرکت وغیرہ نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کر سکتا آنکھ سے، تو اس طرح پڑھے گا. تو جو آپ استطاعت نہیں رکھتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے جو جس طرح استطاعت رکھتے ہیں اس طرح سے پڑھیں گے.
جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو آج کے اسٹریم کو یہیں ہم لوگ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں. اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ویڈنسڈے ہے اور آج ہماری ایک اور اسٹریم ہوتی ہے اظہار حق کی. وہ انشاءاللہ ابھی 9:30 بجے سے سٹارٹ ہوگی. تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس اسٹریم میں بھی حاضری دیں. انشاءاللہ 9:30 بجے سے رہے گی اور شب برات سے متعلق موضوع ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو پوسٹرز پہنچے ہوں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.